जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, ये नया प्रोग्राम है और गुज़िश्ता हफ्ते से इसको जो है वो जारी व सारी किया गया है। इसमें पूरी नहजुल बलागा के अंदर जितने खुतबात हैं, हिकायात हैं, इसके अंदर जो कलमात मौला अमीरुल मोमिनीन के, उन तमाम को एक-एक को जो है वो उसकी तशरीह भी और उसकी जो है वो उसके ऊपर उसकी शरह भी जो है वो आपकी खिदमत में की जाएगी। गुज़िश्ता जो पहला प्रोग्राम था इसके तारुफ के ऊपर मबनी था, उसमें इसका नहजुल बलागा का जो है वो तारुफ जो है वो पेश किया गया और आज से हम खुतबा नंबर 1 को लेकर जो है वो गुफ्तगू का आगाज कर रहे हैं। नहजुल बलागा सदाए इमाम अली के उन्वान से और इसकी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सदर मजलिस उलमा शिया हिंदुस्तान जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का हमेशा की तरह आगाज़ करेंगे और पिछला जो प्रोग्राम था वो तारुफ के ऊपर मबनी था, वो तारुफ का इसका जो है वो कमा हक़्क़ा जो है वो हक़ अदा करने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह आज खुतबा नंबर अव्वल खुतबे से जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ होगा। इब्तिदाए आफरीनिश ज़मीन व आसमान व पैदाइश हज़रत आदम पर जो मौला कायनात ने जो हज़ारों साल क़ब्ल जो खिलकत है उसके ऊपर जो गुफ्तगू की है उसको मैं चाहूँगा कि क़िबला वहाँ से इसकी तशरीह के साथ जो है वो इसकी थोड़ी सी शरह भी अगर आप बयान फरमाएं तो ऐन नवाजिश होगी। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुशाहिदीन, मुसाइदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत को कबूल फरमाए और इस अज़ीम और बाबरकत और अमीर कायनात, नूर कायनात, जलाल कायनात के कलिमात के आगाज़ से पहले मैं इस आयत को ज़रूर पढ़ूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। ज़ाहिर है कि उस अज़ीम शख्सियत अमीर कायनात के अक़वाल की शरह करने की कोशिश करूँगा कि जिसके लिए ये लफ्ज़ मशहूर है, तहता कलामिल खालिक फ़ौक़ा कलामिल बशर। बशर के कलाम से बाला जिसका कलाम है, यानी जो ख़ुद भी बशर नहीं है, इमाम बशर है, उसके कलिमात को दुनियाए बलागत व फसाहत व इल्म व खिरद ने जब देखा तो उसकी गिराई और गहराई के सामने मूसी साहब, उदबा ने, उक़ला ने, मुफस्सिरीन ने, मुतकल्लिमीन ने, मुदर्रिसीन ने अपने कलम को तोड़ दिए और इस बात को लिखा कि फसाहत व बलागत के इमाम को अली कहते हैं। और मैं ये जुमला आगाज़ में कह दूँ कि अरब के अदीब, अरब के फसीह अफराद, अरब के असातिज़ा, अरब के उलमा, फुसहा और बुलगा अफराद जिनको अपनी बलागत पर नाज था, जिनको अपनी फसाहत पर नाज था, जब अमीर कायनात की किताब नहज बलागा का उन्होंने मुताला किया और उन्होंने पढ़ा तो इस बात का उनको अंदाज़ा हुआ कि पूरी कायनात में अगर फसाहतों का कोई मरकज़ है या कोई ज़ात है जिसने फसाहत पर गुफ्तगू किया है तो उस ज़ात को अली कहते हैं। तो आज हम उस कलाम को आगाज़ करेंगे। यकीनन के जिस कलाम को लेकर मैंने देखा, आज मैं देख रहा था मुफस्सिरीन के अक़वाल को, शारहीन के अक़वाल को, उदबा के अक़वाल को, गैर मुस्लिमीन ने भी
جب مولا کے اس خطبے کو پڑھا ہے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ میں آغاز کرتا ہوں مولا کے اس کلام سے کہ یذکر فیہا ابتداء خلق السماوات ابتداء خلق السماوات والارض، یعنی وہ کلام، وہ بیان کہ جس میں مولائے کائنات نے، امیر کائنات نے زمین و آسمان کی خلقت، آفرینش زمین و آسمان کو لے کر اور خلقت آدم کا تذکرہ کیا۔ اب آپ سوچیں کہ ہزاروں سال پہلے جو واقعات رونما ہوئے، ہزاروں سال بعد علی ان واقعات پر بول رہے ہیں۔ بول وہی سکتا ہے جس نے واقعات کو دیکھا ہو۔ دیکھا اگر لندن میں مفتی صاحب، مانچسٹر میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ ہو، اور اگر آپ نے اس واقعے کو مشاہدہ کیا ہو، تب آپ اس پر تعلیقات کو پیش کر سکتے ہیں اور گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر واقعات آپ کی نگاہوں سے نہ گزریں تو بولنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن مولائے متقیان بولتے ہیں اور اس انداز میں بولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ کیا جملہ استعمال کیا، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، مولا نے کہا کہ الحمد ہے، تمام تعریفوں کا مرکز، یعنی مملکت تعریف، منبع تعریف خدا ہے۔ حمد کی مولا نے خدا کی، اس کے بعد کہا الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یعنی دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں کہ جن کو صلاحیت قول جن کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی جن کے وجود میں قول پایا جاتا ہے، گفتگو کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، دنیا کے سبحان اللہ، تمام افراد کی مدحتیں اور ثنا اس تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی فکر بشر، سبحان اللہ۔ افکار بشر، اقوال بشر، علم بشر محدود ہے، اور اس کی حمد اور ثنا، ظاہر سی بات ہے وہاں تک رسائی کسی بشر کے اندر طاقت نہیں ہے۔ جی موسی صاحب، تو سبحان اب میں اللہ، یہاں سبحان اللہ، پر، بہت خوبصورت، جی تو بہت خوبصورت یہاں بات پر، کی۔ جی بسم اللہ، کنٹینیو کیجیے، کنٹینیو کیجیے۔ جی تو مولا نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا، للہ، للہ کا لفظ استعمال کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی ذرا سی شرح کر دوں، اگر آپ کہیں تو للہ کا لفظ مولا نے کیوں استعمال کیا؟ لرب کہہ سکتے تھے، للخالق کہہ سکتے تھے، الحمد للخالق الذی کہہ سکتے تھے، لرب یہی لفظ الذی کی کہہ استعمال سکتے تھے۔ یہی احسن جزاکم اللہ، للہ کیوں استعمال کیا مولا نے؟ خدا کی قسم، یعنی مملکت علم کے شہزادے کو علی کہتے ہیں، باب علم کو علی کہتے ہیں، اور جس کے وجود سے علوم کے سرچشمے اور منابع نکلتے تھے، پھوٹتے تھے، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے علی کو پڑھایا، بلکہ علی نے پوری کائنات کو پڑھایا۔ تو امیر کائنات نے لفظ استعمال کیا للہ۔ للہ کیوں استعمال کیا؟ رب چونکہ صفت ہے، جیسے الحمد میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ کا لفظ پہلے استعمال ہوا، رب کا لفظ بعد میں استعمال ہوا، تو ربوبیت اس کی صفت ہے۔ اگر مولا یہاں پر تذکرہ کرتے الحمد لرب الذی، تو یہ ہوتا کہ صرف ربوبیت کی صفت بیان ہوتی، اور لفظ جلالہ کو، جس کو ہم لفظ اللہ کہتے ہیں، لفظ جلالہ جو ہے، اگر اس کو ہٹا دیتے تو ظاہر سے صرف رب کے تذکرے سے تمام معنی اس میں شامل نہ ہوتے۔ تو ذخائر معنی جس کے وجود سے پھوٹتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ تو علی بن ابی سبحان طالب نے ایسے لفظ کا استعمال کیا کہ اس کے اندر رب کے معنی بھی آ جائیں اور اس کے اندر خالق کے معنی بھی آ جائیں۔ جب اللہ، آپ واہ، یہ سبحان استعمال کریں گے اللہ، یعنی پوری کائنات میں کسی شخص سے آپ یہ کہیں گے اللہ، تو اس میں یعنی اللہ رب کو بھی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ وہ کہ جو رب ہے، اللہ وہ کہ جو خالق ہے، اللہ وہ کہ جو مالک ہے، اللہ وہ کہ پورے کائنات کا کریٹر ہے۔ تو لفظ اللہ میں تمام چیزیں شامل ہو گئیں، اس لیے مولا سبحان کائنات نے اپنے خطبے میں بہت ہی
علمی مظاہرہ کیا، یعنی علم کے ذخائر سے مولا نے ذخیرۃ العلم کا استعمال کیا، اور دنیا خرد کے سامنے، ادب کے سامنے، علماء کے سامنے، عقلاء کے سامنے، اور رہتی دنیا کے سامنے. آپ دیکھیں نہج بلاغہ آپ 1400 سال کے بعد سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ علی آج بول رہے ہیں، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مولائے متقیان ابھی بول رہے ہیں، ابھی آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سب مخاطب ہیں، ابھی آپ سے علی بن ابی طالب کلام کر رہے ہیں. یعنی کلام میں اتنی چاشنی ہے، اتنی گہرائی ہے، اتنی گیرائی ہے، اتنا اجتذاب ہے کہ ہر فرد جب بھی جس زمانے میں علی کے کلام کو پڑھے گا اسے احساس ہوگا کہ علی اس سے کچھ کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہاں پر جو مولا نے قائلون کا لفظ استعمال کیا، یہ قائل جو ہے مفرد کا صیغہ ہے، اور قائلون جمع کا صیغہ ہے، پلورل جس کو آپ کہتے ہیں. تو قائلون کا استعمال کر کے مولا نے تمام خرد اور دیباچے تخیل بشر میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو روک دیا کہ کل یہ نہ کہہ دے کوئی کہ کسی ایک فرد کے لیے استعمال کیا، نہیں، پوری کائنات اگر مل کر اس کی مدحت کرے تو اس تک خدا تک، خالق تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے، یعنی بولنے والوں کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے. اب میں دوسرا کلام، یعنی ٹکڑا خدا کی قسم، ایک ایک لفظ آج میں ابن ابی الحدید المعتزلی کے کتاب جو انہوں نے نہج بلاغہ کی جو شرح کی ہے اس کو بھی دیکھ رہا تھا، اور دیگر معلقین کے شرح کو دیکھ رہا تھا کہ ادبا نے کیا کہا، عقلا نے کیا کہا. خدا کی قسم مجھے بڑا اندر سے سکون بھی ملا، اور اس بات کا احساس بھی ہوا کہ ہم اس مولا کو مانتے ہیں کہ دنیائے مذاہب و ملل کے افراد جس کے علم کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم علی والے ہیں، ہمیں فخر سے کہنا چاہیے کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک ایسا مولا ہے، ایسا امیر ہے، ایسے کائنات کے رہبر ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے تخت و تاج رکھنے والے افراد جو تملق کی وجہ سے تخت خلافت پر بیٹھ تو گئے تھے مگر اس طرح کا کوئی خطبہ نہ دے سکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ابن ابی الحدید نے کہا تھا کہ کسی صحابہ میں یہ طاقت نہیں تھی، کسی اکابر صحابہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس طرح کی گفتگو کریں جیسے علی بن ابی طالب نے کی ہے. اگر ان کے اندر کمال ہوتا تو ضرور بولتے، نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ افراد با کمال نہیں تھے. یہ جناب معتزلی کا جملہ ہے. ولا یحصی، اب آپ دیکھیں کہ مولا یہاں اپنی تعریف نہیں کر رہے ہیں، خدا کی تعریف کر رہے ہیں، معبود کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس خطبے کو جب بڑے بڑے تھنکر نے پڑھا، عیسائی نے پڑھا، کرسچن پرسنالٹی نے پڑھا، لبنان کے بہت بڑے تھنکر نے پڑھا، تو اس نے اس بات کو کہا کہ علی بن ابی طالب ایسی گفتگو فرما رہے ہیں کہ جیسے خلقت آدم اور زمین و آسمان کی خلقت کے وقت علی موجود رہے ہوں، موجود تھے. اللہ یہ مسلمان کا قول نہیں، یعنی یہ ایک تھنکر کہہ رہا، ایک لبنان کا عیسائی تھنکر رائٹر یہ کہتا ہے کہ علی ایسی گفتگو فرما رہے ہیں جیسے آسمان و زمین کی خلقت کے وقت اور حضرت آدم کی خلقت کے وقت علی موجود رہے ہوں، اور علی کے سامنے پوری کائنات کا کریشن اور وجود عطا کیا جا رہا تھا. اس کے بعد دوسرا جملہ کہتا ہے دو ہی چیزیں ہوئی ہیں صرف، یا تو کائنات جب بن رہی تھی اور علی کا وجود اس وقت تھا، علی موجود تھے اور کائنات کی خلقت کو علی دیکھ رہے تھے، یا دوسری چیز یہ ممکن ہے کہ علی نے حکم خدا سے اس کائنات کی خلقت کی. یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا قول ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات کے خالق کو علی کہتے ہیں، میرا یہ نظریہ ہرگز نہیں ہے. مگر مولائے کائنات کی اس گفتگو کے بعد لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ یقیناً ایسی گفتگو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یا تو علی کے سامنے پوری کائنات بنی ہے. اب مولا فرماتے ہیں ولا یحصی نعماہ العادون. ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر موسی صاحب ذرا غور کریں. ولا یحصی،
یعنی گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے، عدد میں نہیں لا سکتے، نعمہ اس کی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کو، یہ ہو کی ضمیر خدا کی طرف، نعمہ یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا مولا نے، کہا کہ اس کی نعمتوں کو، اے بشر، اے کائنات کے لوگوں، پروردگار وہ ہے کہ جس کی نعمتوں کو عدد کرنے والے، گننے والے، شمار کرنے شمار والے کبھی گن نہیں سکتے۔ سکتے۔ اس واہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے جب گفتگو کیا ہے تو محکم بات ہے، واہ، اور مولا نے جب گفتگو کی ہے تو اثبت بات ہے، اس پر کسی طرح سے اللہ کوئی اکبر، ریب نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہے، التباس نہیں ہے، لبس نہیں پایا جاتا واہ، علی کے اس کلام میں۔ تو آج 1400 سال گزر گئے مولا کے اس کلام کے بعد، دنیا نے نعمتوں یا کو علی، گننے کی کوشش تو کی ہوگی، مزی صاحب، دنیا نے نعمتوں کو گننے کی کوشش تو کی ہوگی، مگر کوئی بھی فرد نعم الہیہ کو، نعمات خداوندی کو گن نہیں سکا۔ العادون، عادون کا صیغہ جمع کا صیغہ استعمال کیا مولا نے، عدد کرنے والے، گننے والے، شمار میں لانے والے افراد خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اب میں یہاں ٹھہر کر یہ دنیا سے سوال کرتا ہوں، اہل بیت چینل کے ذریعے سے میں انٹائر ورلڈ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ علی بن ابی طالب نے یہاں پر خدا کی وحدانیت، اس کی معبودیت، اس کی خلاقیت اور اس کی توحید پر گفتگو کر کے اس کی توحید کا پرچم علی لہرا رہے ہیں یا اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ واہ، آج دنیا کہتی ہے کہ علی بن ابی طالب کتنے فضائل کیوں ہیں؟ فضائل اس لیے ہیں کہ علی نے خدا کے فضائل پڑھے ہیں، اور ایسے فضائل پڑھے ہیں خدا کے کہ مشیت الہی جھوم رہی ہے۔ دنیا کے کسی مفکر، مدبر، معقل اور کسی بھی انسان میں، کسی شخص میں، کسی فرد میں، کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ اس انداز میں گفتگو کرے جو مولا نے کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص عدد کرنے والے، شمار کرنے والے اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ آگے آئیے، نہیں سکتے۔ ولا یودی، ولا یودی، اب یہاں پر ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ولا یودی، اور ادا نہیں کر سکتے، ادا نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے، حق کہو، اس کے حق کو۔ خدا نے جو واہ، پوری کائنات بنائی ہے، نعمتیں دیا ہے، نعمات دیے، یہ سانسیں، یہ چلتی ہوئی سانس، اگر چند لمحے کے لیے سانس رک جائے تو آکسیجن لینی پڑتی ہے انسان کو، بہت مہنگی۔ تو سانسوں پر اس کی مشیت الہی کا پہرا ہے۔ تو پروردگار نے جو نعمتیں دیا، یہ سانسیں، یہ حیات، یہ زندگی، یہ نور، یہ چمکتے ہوئے دندان، یہ آنکھیں، یہ ضوء، یہ روشنی، یہ وجود، یہ شہود، یہ جسم ظاہری، یہ باطنی، یہ مکمل وجود بشر، اتنی نعمتوں سے یہ خود بشر کا وجود ڈھکا ہوا ہے۔ اگر بشر اپنے وجود میں جو اس کی نعمتیں ہیں انہی کا شمار کرنا چاہے اور گننا چاہے تو وہ تھک جائے گا، اتنی نعمتیں اس کے وجود میں۔ اس کے شرائن کتنے ہیں، شرائن میں جسے ہم رگ کہتے ہیں، اس کی رگیں کتنے ہیں، رگوں کو بھی نہیں گن سکتا، کون سی رگ دل کی طرف جا رہی ہے اور کون سے رگ کا کس سے اتصال ہے اور کس سے سبحان اللہ، انفصال ہے، کوئی اسے شمار نہیں کر سکتا۔ دماغ کی رگ کہاں جا رہی ہے اور قلب کے شرائن کا اتصال کس سے ہے، انفصال کس سے ہے، وجود کہاں پر طہارت ہے، کہاں پر نجاست اور غلاظت، کہاں سے اس کا مخرج ہے اور کہاں سے اس کا مدخل ہے۔ اگر اب انسان غور کرے تو اپنے وجود پر ہی انسان غور کرے تو مکمل نعمتوں کا ایک ٹکڑا ہے انسان، ایک وجود ہے انسان نعمتوں کا۔ مولا فرماتے ہیں ولا یودی۔ اچھا، یودی جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، میں ذرا عربی میں اسے سمجھا دوں۔ جیسے کہتے ہیں نا ادیت الامانتا، آپ نے امانت ادا کر دیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں، مخاطب کے لیے آپ نے کہا ادیت الامانہ، تو آپ نے امانت کو ادا کر، امانتا آپ نے استعمال کیا تو امانتا مفعول بہ۔ تو مولا یہاں فرماتے ہیں کہ ولا یودی حقہ، حقہ نہیں پڑھیں گے، حقہ، کیونکہ یہاں پر حقہ جو ہے مفعول بہ واقع ہو رہا، اور ہو کی ضمیر جاری خدا کی طرف۔ ولا یودی حقہ، پوری کائنات مل کے اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، نہ گننے والے گن سکتے ہیں اور نہ اس کے حق کو ادا کر ادا سکتے کر ہیں۔ سکتے۔ سبحان اللہ۔ المجتہدون، مولا نے یہاں لفظ استعمال کیا المجتہدون۔ اچھا، اس کی جی، کیا وجہ ہے مجتہدون کے لفظ کی؟
کہ وجہ کیا ہے یہاں پر؟ جزاکم اللہ، اسلوبی بیان بہترین کرنے سوال، بہترین ایک ایک لفظ پر آپ کو حق ہے کہ آپ ضرور سوال کیجئے تاکہ ناظرین تک، مشاہدین تک مولا کے اس کلام کو پہنچانے کی ہم سب کوشش کریں، اور مولا ہمیں طاقت بھی دیں اور عطا بھی کریں کہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ مجتہدون کا لفظ مفرد جو ہے مجتہد ہے، مجتہدون کوشش کرنے والے افراد، اور مجتہد کہتے ہیں کوشش کرنے والے کو۔ جیسے عربی میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں عالم دین مجتہد ہیں، سیستانی صاحب مجتہد ہیں، مثلا فلاں صاحب مجتہد ہیں، فلاں صاحب مجتہد، تو مجتہد کوشش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ علماء سے آج یہ لقب مخصوص ہو گیا ہے، لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس پر اگر ہم نظر کریں، چونکہ علماء بھی اور فقہاء بھی اور مراجع کرام بھی کوشش کرتے ہیں حصول علم میں، بڑھتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، کاوشیں کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے مجتہدین، یعنی جس کی فکر نہ رکے، جس کا قلم نہ رکے، جس کا ذہن نہ رکے، جس کی تخیل نہ رکے، جس کے افکار نہ رکے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ غور کیجئے گا، جس کا علم نہ صحیح، رکے، یعنی چلتا رہے، کوشش کرتے رہیں، جس کی کتابت نہ رکے، جس کا خطاب نہ رکے، جس کا بیان نہ رکے، جس کی کوشش نہ رکے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ اس کی جمع ہے مجتہدون، اور اس کا مصدر ہے الاجتہاد، اجتہاد، الاجتہاد اس کا مصدر ہے، انفینیٹیو ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يُوَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، جتنی چاہے کوشش کرنے والے کوشش کر لیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا۔ نہ نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور نہ کوشش کرنے والے اگر کوشش بھی کریں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی جی ہاں، تو اگلی مولا جملے پہ، نے، جی جی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اب یہاں تک ہم آ گئے، تو اب آگے فقرہ مولا کا، خدا کی قسم دنیا خرد، دنیا عقل اس لفظ پر غور کرے۔ الذی، اب الذی یعنی خدا، الحمد للہ، الذی، ایک الذی استعمال کیا یعنی موصولہ، اس کے بعد جو ہے پھر ساری گفتگو مولا نے کی، اب پھر الذی یہاں گیا، الذی یعنی خدا، الحمد للہ الذی، الذی لا یدرکہ، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارض۔ یہ مولا کا تسلسل سے کلام ہے۔ اب ہم اس کی شرح ایک ایک لفظ پر کرتے ہیں۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ خدا، وہ پروردگار، لا یدرکہ بعد الہمم، بلند پرواز فکروں کی رسائی اس تک نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ بشر، کوئی شخص یہ کہے کہ بلند ہماری ہمتیں ہیں، ہماری فکریں ہیں، ہمم چونکہ ہمت کی جمع ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہت ہی باہمت ہوں، تو کوئی بھی انسان ہو، باہمت بھی فرد ہو، تو اس تک رسائی خدا تک، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے چھو نہیں سکتی ہیں، اس تک پہنچ نہیں سکتی ہیں، اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ لا یدرک، یدرک کہتے ہیں درک کرنے کے معنی میں ہے، جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا درک کرنے کے معنی میں، لا یدرکو بعد الہمم میں، جتنی چاہے بلند پرواز ہمتیں ہوں لیکن اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ نہیں، وہ خالق ہے، اللہ وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ذوالجلال ہے۔ اس کے بعد آگے مولا کائنات پڑھتے ہیں، یہ صدائے علی ابن ابی طالب آ رہی ہے، یہ مولا کی صدا ہے دنیا سبحان اللہ۔ بشریت کے لیے۔ ولا ینالہ غوث الفتن، اب یہاں پہ مولا نے کہا کہ عقل و فہم کی گہرائیاں، عقل و فہم کی گہرائیاں، تخیل بشر، طیور تخیل بشر کی پرواز یا گہرائیاں یا ڈیپ، جتنا چاہے گہری اس کی فکر ہو، لیکن اس تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ فتن کا کیا لفظ ہے؟ فتن جو ہے مولا نے جو استعمال کیا موسی صاحب، یہ فتنہ کی جمع ہے۔ فتنہ جو ہے وہ تے والا نہیں، یہ توئے والا ہے۔ فتنہ توئے والا یعنی فہم کے معنی میں، فہم کے معنی میں ہے۔ اور فتنہ مفرد ہے، مولا نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا، فتن۔ مولا فرماتے ولا ینالہ غوث الفتن، ڈپ میں جتنا چاہے غوطہ لگا لیں،
صاحبان فہم، صاحبان ادراک، سمجھدار افراد لا ینالو نہیں پہنچ سکتے، چھو نہیں سکتے، اس کی بلندی تک رسائی ممکن ہی ممکن نہیں نہیں. ہے، یعنی اس کی بلندی تک رسائی بشر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک مولا نے کتنا عظیم جملہ کا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جلال کائنات، امیر کائنات بول رہے تھے، یعنی مولائے کائنات بول رہے تھے، اگر مولائے کائنات کا حق غصب نہ کیا جاتا اور مولا کو موقع دیا جاتا اور غاصبین خلافت تخت خلافت پر بیٹھ کر جہالت نہ پھیلاتے تو پوری دنیا میں مولا کس انداز میں علوم کے پرچم کو نشر کر دیتے۔ اور کسی کے کلام ہیں اس طرح کے؟ آپ بتائیں کسی کے اور کلام ہیں؟ توحید پر کسی کے کلام ہو، تقابل خدا کی قسم تقابل مذہب بدل دوں گا میں۔ تقابل نہیں، میں اہل بیت تقابل نہیں چینل ہے. سے کہہ دیکھیں رہا ہوں، مولا اگر جس انداز میں مولا متقیان نے کلام کیا ہے، کسی کا اگر کلام دکھا دیجئے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی مذہب کا، عیسائی مذہبی کا صحیح ہو، مسلمان مذہب کا ہو، عشائرہ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، حتیٰ کہ جو افراد تخت خلافت پر بیٹھے ہیں 3 افراد، ان کا ہی ایک کلام آپ دکھا دیجئے، خدا کی قسم خط غلامی لکھ دوں گا میں۔ کسی میں جرات نہیں ہے کہ علی جیسی گفتگو جب کرے۔ جب جب کہاں مولا یہ دیکھیں مخلوق ہے، کلام سے تو یہ دنیا کی مخلوق، اور کلام سے کہاں تو ظاہر ہے، کائنات کا نور۔ جی کلام سے تو ظاہر ہے جب مولا بالمومنین کو ضربت لگی تو آپ کا جملہ ہے فستو پہ رب کعبہ، اور جب دوسرے صاحب کا وقت آیا تو کہتے ہیں کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا اور دمبا ہوتا، لوگ بھون کے کھا جاتے. مطلب کلام سے ایک اسٹیٹس ظاہر کرتی ہیں سب چیزیں، انسان کا کیا جزاکم اللہ، کیلیبر کیا جزاکم اللہ۔ اب ہے. آپ ہاں دیکھیں، واہ ہاں واہ سبحان اللہ، دیکھیں واقعاً جو ہے وہ مولا نے جیسے کہا نا کہ بشر اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب بشر واہ بولتا ہے تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر وسعت کتنی ہے، اس کا صدر، اس کا سینہ چوڑا کتنا ہے، اس کے اندر علم کتنا ہے، خرد کتنی ہے، سوجھ بوجھ کتنی ہے، فہم کتنا ہے، حکمت کتنی ہے، علم کتنا ہے اس کے اندر۔ اب وہ مینگنی اور پھلا کی اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو آپ اس کی سوجھ بوجھ کو دیکھ لیں، اور کہاں جلال کائنات جو اپنی کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ قلب عباس کا فقرہ نہیں ہے، بڑے بڑے مفسرین نے، خود ابی الحدید المعتزلی نے کہا کہ فصاحت و بلاغت کے امام کو علی کہتے ہیں، علی جیسا کسی نے دنیا میں کلام ہی نہیں کیا۔ انہوں نے خود یہ لکھا کہ اکابر صحابہ میں یہ وسعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، علم نہیں تھا کہ ایسی گفتگو کرتے، اگر ہوتا تو وہ کرتے۔ تو میں یہی کہتا ہوں صحیح. کہ مولا کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا موسی صاحب، جو سازش کی گئی، اگر دنیا اس طرح سے چال بازی اور تملق سے کام نہ لیتی اور سازش نہ کرتی علی کے ساتھ، یعنی دغا بازی کیا، خطال تھے افراد، غدار تھے افراد، مکار تھے افراد، انہوں نے دغا کیا مولا متقیان کے ساتھ، ورنہ پوری دنیا میں علی بن ابی طالب علم کے پرچم کو ایسے لہراتے کہ پوری دنیا میں مزید مزید جو ہے علم کے چراغ چلتے، اور پوری دنیا علم کائنات سے اور علم علی سے اور علم اہل بیت سے دنیا روشن ہو جاتی، اور ہلاکت سے بھی دنیا بچتی۔ کیونکہ ایک صاحب نے خود یہ کہا نا، لولا علی جن، اگر علی نہ ہوتے تو میں، اللہ کل تو جب وہ خود خلیفہ ہو کے ہلاک ہو رہے تھے تو امت تو ظاہر سی بات ہے کہ ہلاکت سے بچتی اگر مولا ہوتے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مولا متقیان پر بہت ظلم کیا، بہت ظلم کیا لوگوں نے۔ ظلم اس انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شہید کیا، شہید کرنا تو ظلم ہے، بہت ظلم کیا، خلافت لے لیا ظلم ہے، لیکن مولا کے ساتھ اتنی عداوت کی گئی کہ مولا کا حق غصب کیا، اور آج بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ آج کی تک روایت ختم پڑھتے ہیں، تھا. ابو ہریرہ کی روایت پڑھتے ہیں، جعلی روایتوں کو پڑھتے ہیں، جس کو خود خلیفہ دوم نے کوٹا تھا کوڑے سے، اور پیروں سے لاتوں سے مارا تھا، اور دانت توڑ دیے تھے، زخمی کر دیا تھا، اس ابو ہریرہ سے۔ اب آپ جا کے خود پوچھئے خلیفہ دوم سے کیوں ابو ہریرہ کو مارا تھا؟ کہا تھا ابو ہریرہ چور ہے۔ خود یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، خلیفہ دوم نے چور کہا ہے ابو ہریرہ کو، کہا تھا چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، غاصب ہے، اموال ناس کو لوٹا ہے اس نے، اور اونٹوں پر لاد کر یہ جو مال لے کر آ رہا ہے، جب یہ گیا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، فقیر۔ تو ایسے لٹیرے اور چور، یعنی خلیفہ دوم کی نظر میں تو کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ابو ہریرہ کو کچھ کہہ رہا ہوں، مگر خلیفہ دوم کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، لٹیرا ہے،
مال لوٹ کر آیا ہے لہٰذا میں اسے کوٹوں گا، تو خوب انہوں نے کوڑے سے کوٹا. تو آپ اس سے روایت لے رہے ہیں، یعنی جس کا اعتبار ہے ہی نہیں اس سے آپ روایت لے رہے ہیں. اور شرم کی بات ہے، آل محمد سے آپ یہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، اور روایت آپ ابو ہریرہ سے لیتے ہیں. تو ابو ہریرہ ہی کے ساتھ آپ مشہور ہوئیے گا. وہ افراد جو آل محمد کے ساتھ ابھی بھی دشمنی رکھے ہوئے، دشمنی بعین مانا کہ روایت ابو ہریرہ سے لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ اہل بیت سے کرتے ہیں، تو ایسے افراد کا ٹھکانہ ظاہر سی بات ہے کہ جنت نہیں ہے. مولا متقیان کو آج بھی وہ پیڑت کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ہرٹ کر رہے ہیں وہ افراد جو مولا کے کلام سے دوری بنائے ہوئے. تو مولا بالکل فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالو غوث الفتن. غوث صحیح ہو. الفتن سمجھدار، سوجھ بوجھ والے، ڈیپ میں جانے والے، گہرائی اور گہرائی میں جانے والے بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے. الذی لیس لصفتہ حد محدود، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے. الذی لیس لصفتہ، الذی لیس لصفتہ اس کی صفت کے لیے، حد محدود یعنی کوئی حد معین نہیں ہے، کمال ذات کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ولا نعت موجود، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی توصیفی الفاظ ہیں. ایسا نہیں جیسے ہم بشر کی تعریف کرتے ہیں ویسے خدا کی تعریف تھوڑی ہوگی. یہ مولا نے سمجھایا ہے کہ جیسے بشر کی تعریف کرتے ہو ویسے خدا کی نہ کرنا، جیسے بشر کو صاحب صفات سمجھتے ہو ویسے خدا کو اس انداز میں نہ سمجھنا. کیسے سمجھنا وہ مولا متقیان بتائیں گے. خدا کی قسم توحید کے دروازے میں علی نے اس انداز میں نور لگا دیا کہ ہر اندھے کو بھی نظر آ جائے توحید، یعنی باب توحید پر علی نے ایسی روشنی ڈال دیا ہے، ایسی گفتگو کر کے روشنی ڈال دیا ہے کہ ایک اندھا بھی توحید کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے. ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، اور نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، اور نہ ہی اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے. اب آپ نے غور فرمایا کہ ظاہر سے بات ہے مولا متقیان اس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ دنیا بشریت کو چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے اس کلام کو پڑھے تاکہ توحید اسے پتہ چلے، اسے پتہ چلے کہ توحید کہتے کسے ہیں، ورنہ پوری دنیا بشر اور پوری انسانیت لڑکھڑاتی بھی نظر آئے گی. جب نماز کا وقت ہو جائے لنڈن میں تو مجھے بتا دیجیے گا کچھ دقیقے پہلے. تو ابھی کتنے تقریباً دقیقے؟ جی ابھی 4 منٹ ہیں، 3 منٹ سے 4 منٹ بس 3 منٹ رکھ لیں. جزاکم اللہ. تو جی تو میں ابھی 3 منٹ ہیں تو نیا کلام جو مولا کا آگے ایک کلام ہے پورا اس کا تسلسل، اس کو آغاز نماز کے بعد کرتے ہیں. 2 منٹ ہے تو ہم 2 منٹ میں مولا متقیان کی ایک بات دنیا کے سامنے پیش کر دیں. مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، کائنات کے امیر نے ارشاد فرمایا، ان کی حدیث لے لیجئے. مولا فرماتے ہیں اصل الانسان عقلہ و لبہ و دینہ. انسان اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس عقل پائی جائے، لب پایا جائے، سوجھ بوجھ پائی جائے، و دین ہو اور اس کے پاس دین پایا جائے. تو عقل، سمجھداری اور دینداری اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر وہ بشر ہے، وہ شخص انسان ہے. اگر اس کے پاس دین نہیں ہے تو مولا فرماتے وہ انسان نہیں ہے. سوجھ بوجھ نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے. عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ شخص انسان نہیں ہے. اس کلام کو یاد کر لیجئے کہ مولا نے انسان کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے. انسان وہی ہے جس کے پاس عقل، سمجھداری اور دینداری، یہ علامتیں اور یہ کمالات پائے جائیں تو وہ شخص بشر ہے، انسان ہے. انشاءاللہ آگے نہج بلاغہ صدائے علی کو بعد اذان آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جی ناظرین، اس وقت بہت ہی خوبصورت طریقے سے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر اول، جس میں مولا امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آفرینش زمین آسمان و پیدائش جناب آدم کا ذکر فرمایا. ہزاروں سال قبل جو واقعات، حادثات اور واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا، اور اس کلام کو جس کو عربی ادبیات میں بعد قرآن کمال حاصل ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. نہ صرف اس کی تشریح کی جا رہی ہے بلکہ اس کی شرح بھی کی جا رہی ہے، اور اس میں بعض الفاظ جو کہ عربی ادویات کے حوالے سے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہیں ان کو
ان کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو یہاں پر کیوں استعمال کیا اور ان کی جگہ پر اور مزید کتنے الفاظ اگر استعمال ہوتے تو ان کے معنی وہ نہ ہوتے جو ان الفاظ کی وجہ سے ان کو کمال جو ہے وہ ایک حاصل ہے۔ ان تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ صدائے علی کے عنوان سے ہم حاضر ہیں اس وقت ایک مختصر سے وقفے پر جو کہ اذان کا وقفہ ہے لندن اور اس کے مضافات میں، اس پہ جا رہے ہیں اور اس سے جیسے ہی واپس آتے ہیں دوبارہ سے اپنے پروگرام کو آپ کی خدمت میں جاری و ساری کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔